बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कल का दिन बहुत अहम दिन था और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी थी, कल मोरखा 7 अप्रैल को। और फिर रात तकरीबन 8 बजे के करीब उसका मुश्तरका जो एलामिया था वो भी सामने आया। और कल जो है वो 4 वाक़यात बल्कि 5 वाक़यात बड़े हुए हैं, 5 डेवलपमेंट्स थी। और उन डेवलपमेंट्स को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद जो है वो मैं बताऊंगा कि हो क्या रहा है या क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, कल सबसे पहले तो ये हुआ कि एक फैसला आया और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब का उनका वो जो इख्तलाफी नोट था उस पर फिर उनका तफसीली फैसला जो है वो सामने आ गया। मैंने कल की वीडियो में उस पर बात की थी और उसमें उन्होंने 184(3) के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब के कंडक्ट के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में इंगेज करने और मदाखलत करने के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र था। वही उस फैसले में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए और इस किस्म की गुफ्तगू की गई थी। लेकिन जो बुनियादी सवाल कोर्ट के सामने आया था उसके बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह किस्म का अपना जो एक वर्डिक्ट है वो देने से गुरेज किया। एक सवाल उनसे ये भी हो सकता था कि जी जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त भी आपने बहरहाल अदालत जो है वो खोली थी और एक ऐसा केस वो भी फिक्स कर दिया था जिसमें आर्मी चीफ की मुमकिना बरतरफी जो है उसको चैलेंज किया गया था। चले, एक तो ये डेवलपमेंट थी जो कल हुई और उसके साथ साथ फिर कल जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें की चीफ जस्टिस उमरत बंदयाल साहब के मुतल्लिक भी, और उन्होंने उनसे बाकायदा इस्तीफे का और रिज़ाइन करने का मुतालबा भी किया। अब किसी भी हुकूमत का जो वफाकी वजीर इत्तलाआत होता है वो बहरहाल हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो वही समझा जाता है जो वफाकी वजीर इत्तलाआत का मौक़िफ़ होता है। तो यानी ये मुतालबा दूसरे लफ्ज़ों में कल बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सामने आया कि चीफ जस्टिस उमरत बंदयाल साहब जो हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए। उसके साथ साथ एक जो अहम चीज़ होती है वो ये भी होती है कि हुकूमत बाज़ औक़ात कोई फैसला करती है लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से चूँकि हुकूमत को खुद ये इल्म नहीं होता कि इस पे इन ट्रू पर्सपेक्टिव जो है या इसकी स्पिरिट के मुताबिक फैसला जो हमने किया उस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं, इसलिए अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज उनमें तजाद होता है। लेकिन कल मरियम नवाज साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, वो बड़ी पूरा एतमाद नजर आई और बॉडी लैंग्वेज जो थी उनकी वो बड़ी उनमें कॉन्फिडेंस था और महसूस यही हो रहा था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से चाहती है शायद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो करने में कामयाब होने जा रही है। तो उनका एतमाद जो है वो बड़ा दीदनी था कल। उन्होंने क्या कहा वो आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। उसके साथ साथ जो है कल एक और डेवलपमेंट भी थी और वो ये कि एक वकील साहब जो हैं राजा सिप्तैन जिनका नाम है, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस भी फाइल कर दिया कि जी इनको जो है वो ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और 209 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसका क्राइटेरिया बहरहाल वो एक उस पर अलहदा से वीडियो हो सकती है, लेकिन उस पर क्या होगा इसके लिए तो ज़ाहिर है अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस पर क्या करती है। तो उसके साथ साथ फिर एक तो फैसला आया अतर बिन अल्लाह साहब का, कल जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के मरियम औरंगजेब साहबा जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जो है एक रेफरेंस जो है वो आ गया उमरत बंदयाल साहब के खिलाफ और उसके साथ एक मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, कल इजलास था, उस इजलास के बाद और उस इजलास में गुफ्तगू क्या की गई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो उसमें चूंकि लंबी चौड़ी गुफ्तगू है लेकिन उसका जो रेलिवेंट पोर्शन है पाकिस्तान में सियासी जो एक गर्मा गर्मी है और इलेक्शन का माहौल है उस हवाले से जो है वो क्या कहा गया और क्या आगे नजर क्या आ रहा है या उनकी उस गुफ्तगू या उस एलामिये से जो चीजें सामने आती हैं वो क्या है। अब एक तो मतलब है वो साबका जो एक पॉलिसी थी या जो भी था उसके हवाले से कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर टीटीपी यानी वो जो दहशतगर्द तंजीम है जिसको कलदम भी कहा, कलदम टीटीपी के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया
جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں میں افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ ایک اس میں یہ بات کی گئی ہے، اور پھر اب جو سب سے میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے اس مشترکہ جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ اجلاس میں پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو ایک نئے جذبے اور نئی عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اب یہ ہے جو بنیادی طور پر حکومت کو جو کچھ چاہیے تھا اس وقت مسلم لیگ نون کو، وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے اس اعلامیے میں، اس جو گفتگو کی گئی ہے اس سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی جو جس میں سمجھتا ہوں ایک خاموش اور صاف پیغام بھی ہے کسی حد تک کہ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور در پردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ یہ یہاں تھوڑی سی بات جو ہے وہ انکمپلیٹ کی گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو اس قسم کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی یا ان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمات درج کیے جائیں گے، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو اعلامیہ جاری ہوا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، اگر اس کو سامنے رکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کل پریس کانفرنس کی اور ببانگ دہل انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور پھر جو اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آیا اور بذات خود وہ فیصلہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں گھر کا بیٹی لنکا ڈائے، سپریم کورٹ کی رہی صحیح جو عزت تھی اس کو خود اطہر من اللہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں وہ عزت کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسے کہتے ہیں ایک شعر ہے نا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، تو اس فیصلے میں عزت سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی چلی گئی ہے۔ پھر وہ ریفرنس جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف آیا، پہلا مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس، اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ، عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس، اور پھر یہ اعلامیہ، یہ چار چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب ظاہر ہے جو یہ اعلامیہ جاری آیا یہ ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے اور پھر گفتگو جو ہے اس طرح سے باہر نہیں آتی جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کی یا کیبنٹ کی میٹنگ کے حوالے سے بہت سی باتیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو اس میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ پھر ایک اعلامیہ کی صورت میں ہی ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اکتفا کیا جائے اس اعلامیہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ جو انہوں نے کہنا تھا یا جو میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنے مخالفین تک وہ بھی کنوے کرنے میں رانا صاحب جو ہے وہ کل بڑے واضح انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ان کا میسج کنوے ہو جائے۔ اور انہوں نے گفتگو یہ کی ہے کہ یعنی ان کیمرہ جو اجلاس تھا اس میں دہشت، اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی سے انتخابات کے عمل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تحفظات ہیں، کیونکہ انتخابات کے لیے پرامن ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب جو ہے چلیں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی 70% جو ہماری فورسز ہیں وہ بزی ہیں اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پنجاب میں درکار ہے، مطلب فورسز یا ان کے جوانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب پنجاب میں درکار ہے۔ اس کے ساتھ پھر انہوں نے وہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف کیا اور انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے جو وہ 5 رکنی بینچ تھا وہ مینیج کر کے فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا سنجیدہ اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی وزیر کی طرف سے لگایا جانے والا ایسا الزام ہے جس کی بہرحال وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ انہوں نے مینیج کیا ہے
اس 5 رکنی بینچ کو اور فیصلہ دیا ہے 3-2 والا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کا تھا، اور پھر جو انہوں نے اور آگے کہا ہے، مطلب ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ سوال ہوا نا کہ جی چونکہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو موجود ہے اور پھر اس پہ عمل بھی ہونا ہے، انہوں نے کہا جی فیصلہ ہے ہی نہیں، فیصلہ ہوا ہی نہیں، اس فیصلے کا وجود ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی تھا بھی، کوئی شک شبہ تھا بھی تو اطہر من اللہ صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ وہ واضح کہہ رہے ہیں اپنی گفتگو میں کہ 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور پھر آگے سے انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے یہ کہا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ملک کا وزیر داخلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے پر کہہ رہا ہے کہ جی اس پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ہم نے پارلیمنٹ کی رہنمائی پر عمل کرنا ہے۔ وہ پھر ظاہر ہے ان کا مقصد اس قرارداد کی جانب تھا جو پرسوں پاس کی گئی ہے کہ جی پارلیمنٹ کی رہنمائی پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں انہوں نے قابل اعتراض جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی بے جا ضد ہے، انہیں سپریم کورٹ کے باقی ججز کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ماننا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے ایک اور دھمکی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی لگائی ہے۔ اب چونکہ آپ کے بھی علم ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک شیڈول جاری کر چکا ہے پنجاب میں، جو 14 مئی کو انتخابات ہونے کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی جو ہے وہ دھمکی لگاتے ہوئے، دوسرے لفظوں میں اس کو دھمکی کہا جائے گا کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی شیڈول پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین عدالت جو ہے ان پر لگ جائے۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب کو پتہ نہیں یہ بات کون بتاتا ہے یا وہ خود شاید پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اس معاملے پر فیصلہ کر چکی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سٹل ایگزسٹ کر رہا ہے، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے ختم نہیں کیا، سیٹسفائیڈ نہیں کیا۔ تو 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے بہرحال فیصلہ موجود ہے، رانا صاحب اپنی معلومات آپ درست کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ اگر 4-5 چیزوں کو کنیکٹ کیا جائے، اور پھر اس میں ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آج 8 اپریل ہے، تاریخ آج 8 ہے، اور سپریم کورٹ کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ تک جو فنڈز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو مل جانے چاہیے، لیکن آج 8 تاریخ تک فنڈز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹرانسفر نہیں کیے گئے۔ وہ رقم جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں دی گئی۔ آج پہلے خبر چلی کہ گورنمنٹ نے 10 ارب روپے جو ہیں وہ دے دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تردید بھی آ گئی کہ جی ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے۔ تو اب اگر ان 4-5 اور 6 چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں کہ ایک تو جو کچھ قومی سلامتی کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا، دوسرے لفظوں میں فورسز نے بتا دیا کہ جی ہم اویلیبل نہیں ہیں، ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو پھر واقعی اویلیبل نہیں ہے، ان کی طرف سے یہ آ گیا۔ اور پھر جو تنقید ہو رہی تھی اداروں پہ اور اداروں کے سربراہان پہ، وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یا اور لوگ بھی، وہ بہرحال پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر اس حوالے سے تنقید کر رہے تھے کہ سیاسی معاملات میں ان کی انوالومنٹ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اس پولیٹیکل جو ایک سینیریو ہے اس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کرٹیسزم ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اور ویسے بھی لوگ تنقید کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے جو کچھ ایک میسج دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں بیئریبل نہیں ہیں، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس نے بہرحال ایک نئی بحث کو جنم دے دیا، اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ریفرنس جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف فائل کر دیا گیا کہ جی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ 209 آرٹیکل کے تحت کارروائی کی جائے، وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے انہیں گھر بھیجا جائے۔ اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کچھ کل کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ خود بھی سن چکے ہیں۔ تو اس سے یہ صورتحال اور یہ بات بڑی کلیئر اور واضح ہے کہ حکومت پاکستان کا جو اس وقت فیصلہ ہے باقی اداروں کے ساتھ مل کر
وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہم نہیں کرائیں گے، اور الیکشن ہم تبھی کرائیں گے جب ہم چاہیں گے۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مینیج کیسے کیا جا رہا ہے؟ ایک تقسیم سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے میں کامیاب نظر آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الارمنگ صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو انتہائی قابل افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ادارے کی طرف سے ایک کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ حکومت کرنے جا رہی ہے اس میں بہرحال اس ادارے کی ان کو سپورٹ جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اب آئندہ کیا ہوگا، سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا ایکشن لے گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو، مریم اورنگزیب کی گفتگو، اور اگر 10 تاریخ تک فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوتے، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بہرحال ایک پیغام دے چکی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ جنگ جو ہے، تو وہ ایک شعر ہے ناظرین کہ جنگ گر چھڑ گئی خداؤں میں، جنگ گر چھڑ گئی خداؤں میں، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ اب بڑوں میں جو جنگ ہے وہ سٹارٹ ہونے کو ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے سارے ادارے اور سوائے سپریم کورٹ کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بہرحال عمران خان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ بہرحال ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا وہ یقیناً ان کی فیور میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ ذاتی طور پہ کوئی ان کی فیور میں نہیں ہے، لیکن بہرحال الیکشن کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے۔ اب آئندہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ لگتا یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔